आपा, समर का रिश्ता आया है। चाहता हूँ आपसे मशवरा करके जवाब दूं। वो चारपाई पर पांव फैलाए बैठा था। हाथों को एक साथ जोड़े वो निहायत पुरसोच लग रहा था। सामने शगुफ्ता बैठी थी, जो एक एक चाय के सिप ले रही थी। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। भाई, एक काम करो, कर ही दो। अभी उम्र है उसकी। उम्र निकल जाए तो कहाँ रिश्ते आते हैं। वो हाथ झलाकर कहती उसकी तरफ देख रही थी। शाहजेब के माथे पर परेशानी के बल पड़े। उसने गहरी सांस ली। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। अलमास की खबर है तुम्हें? वो अब सरसरी अंदाज में कुछ कह रही थी, मगर उसने कुछ नहीं सुना। वो चाबियां उठाता वहां से निकल गया था, उसे इस्ना में, जबकि वो हैरानी से उसकी पुश्त तक रही थी। कहाँ गई थी आप? वो गुस्से से पूछ रहा था, मगर वो खामोश सी उसके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। उसके तासुरात वाजिया न थे। वो अपने ब्लू रंग की शर्ट और पैंट में बलबूस था। उसकी काली मसनूई आंखें उससे दूर थीं और गहरी आंखें अपने अंदर राजों को छुपाए नीले आसमान की तरह रोशन थीं, जिनमें अभी सिर्फ इश्तियाल था। उसके वादे को टूट जाने का खतरा था, मगर वो हनूज नजरों को झुकाए खड़ी थी। उसकी खामोशी यूसुफ को मजीद तैश दिला रही थी, मगर वो जब्त किए खड़ा था। जरसांगा अपने कमरे में थी। यूसुफ थका मांदा घर को पहुंचा था। ऐमन के बताने पर उसे मालूम हुआ कि वो घर पर नहीं है। उसे यूं साकत देख बारिश ने अपनी आईब्रोज इकट्ठी की। नूर, निहायत नरमी से पुकारा गया, मगर मुकाबिल हनूज खामोशी खड़ी थी, जिस्म जैसे मट्टी का पुतला हो या दिमाग माउफ हो चुका हो। यूसुफ की आंखों में खौफ आया था। उसने नूरुलैन का बाजू पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। यकदम वो चौंकी, जैसे किसी गहरी सोच, किसी तिलस्म से बाहर आई हो। कोई सहर जिसने उसे जकड़ा था, यकदम छोड़ दिया हो। उसकी आंखें बारिश की आंखों से टकराई। बारिश के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। उसने पहली बार बारिश पर इतनी तफसीली निगाह डाली थी। सारे सवाल मुंजमद हो गए। वो उसकी नीली गौहर जैसी आंखों में खोई सी महसूस हुई। वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। जिस जगह देखती नजरें वहीं जम जाती, जैसे वो मखबूतुल हवास हो। उसे पता नहीं हो कि उसे क्या करना है। बारिश, उसने अपने लब हिलाए, उंगली को उसकी आंखों की जानिब किया। बारिश को हैरानी हुई। उसने अपनी दोनों आईब्रोज उचकाकर उसे देखा। तुम्हें कैसे मालूम? ताज्जुब से कहा गया। वो अपनी फॉर्म में वापस आई। तुमने सबसे झूठ कहा। कितने झूठे हो तुम। वो जो चंद मिनट पहले खोई खोई सी थी, अब मुकम्मल बदल गई थी। मैंने कोई झूठ नहीं कहा, वो भी चबाकर लफ्ज बोला था। तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? हाँ, जायदाद। वो थोड़ी पर हाथ रखे सोच रही थी, फिर चुटकी बजाय कुछ दिमाग में आया। तुम पहले यहाँ जायदाद लेने आए हो, और मेरी शनाख्त, मेरे खून के रिश्तों से छुपाई तुमने। मुझे तुम पर शुरू से ही शक था। तुम ही गद्दार हो इस घर में। वो उसे काट खाने को दौड़ी। उसके मुंह अल्फाज ऐसे निकलते जैसे मकई के दाने गर्म तेल में डालते ही फूटने लगे। वो उसके इल्जाम पर दीदे फाड़े से देख रहा था। वो बोल रही थी और बारिश उसे सुन रहा था। वो तो दादी को पता लग गया। तुमने तो न जाने कब तक छुपा कर रखना था उनसे। वो हाथ झलाकर कहने लगी। लहजे में तंज, गुस्सा, खशमगी अंदाज सब वाजिया तौर पर देखा जा सकता था। वो अपने होंठों को गोल बनाए हैरत से उसे देख रहा था, जो एक से बढ़कर एक उस पर इल्जाम लगाई जा रही थी। तुमने दादी को क्यों बताया? अब उसके लहजे में हैरत थी। उसका सवाल करना था पूरे घर में माँ जबीन न्यूज एक्सप्रेस ने फैला दी थी। सिर्फ दादी नहीं, सब जानते हैं घर में। उसके चेहरे पर थोड़ी संजीदगी उभरी। वो चुभती नजरों से उस नीले आसमान जैसी आंखों वाले शख्स को देख रही थी। सुरमई शाम अपने अंदर न जाने कितने राजों को समोए उधर अपनी बेनियाजी से फैली थी। शबनम, मेरा मतलब है नूरुलैन बीबी, आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। माँ जबीन ने उसकी बात में मुदाखलत की। वो सीढ़ी के कोने पर खड़ी थी, इसलिए वहां जलता रोशन बल्ब उसके चेहरे को रोशन कर रहा था, जबकि बारिश और नूरुलैन जहां खड़े थे वहां की रोशनी कम थी। बारिश की पुश्त महाजबीन की तरफ थी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर गहरी सांस ली। नूर ने उसके दमकते शफाफ और रोशन चेहरे पर अपनी भूरी आंखें मरकूज की, जहां दुनिया भर की बेसारियत थी। फिर महाजबीन की जानिब देखा। जाओ, तुम आती हूं मैं। उसने अपनी गर्दन हिलाई और नजरों के इशारे से उसे वहां से जाने का कहा। बारिश ने अपना हाथ अपने घने बालों में फेरा, जो हल्के गीले हो रहे थे और उसके चौड़े माथे पर आ रहे थे। उसके चौड़ा माथा रोशन हुआ।
وہ ایک اکتائی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی وہاں سے جانے لگی۔ رکو، اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ نور کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ دم سادے مٹھیاں بھیجے کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ میں بارث ہوں، یہ بات صرف آپ کے علم میں ہے، اس بات کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گی۔ وہ تنبیہ کرنے والے لہجے میں بولا تو وہ کچھ دیر مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر کو ہلا گئی۔ وہ بھی کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سالوں سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مگر یہ یوسف چودھری نے ہماری برسوں کی محنت کو پل میں ضائع کر دیا، مرزا کی کمر کمزور کر دی۔ مرزا ہاؤس کے لاؤنج میں مرزا بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 3-4 لوگ مزید بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو مار دینے سے سب عوام کی ہمدردی وہ بٹور لے گا اور پھر سالوں تک لوگ اس کے نام پر ووٹ بٹوریں گے۔ ہمیں کچھ ایسا سوچنا ہوگا جس سے اس کی مضبوطی، اس کی کمزوری ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تیزی سے جوڑا، جیسے کسی کپڑے کو مسل رہا ہو۔ دانیال کے چہرے پر خباثت تھی۔ کیا اس نے کوئی خبر نہیں دی؟ وہ تو اس کے گھر میں ہی رہتا ہے۔ کچھ سوچتے اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ہاں، ایک خبر آئی ہے، مگر مجھے اس میں کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے۔ مرزا دانت میں تیلی گھماتا لاپرواہی سے بولا۔ کیسی خبر ہے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور تھوڑا سا آگے ہو کر اس کی بات میں دلچسپی لیتا اپنی سیاہ آنکھیں اس کے گندمی چہرے پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں کی مکاری واضح تھی۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، شکل و صورت میں خوبصورت، انداز بھی اس کا دنیا سے نرالا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہہ رہا ہوں، اتنی خاص نہیں ہے، اس کی کوئی میلے میں بچھڑی بہن مل گئی ہے، اورنگزیب کی بیٹی ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکاتا اپنی بات کہہ رہا تھا، مگر دانیال کی آنکھوں کی چمک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بابا، یہ گھڑی کون سی ہے؟ شاہزیب گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سمر نے پورے گھر کی صفائی کی تھی۔ گھر کے پرانے حصے سے اسے یہ گھڑی ملی تھی، جس کے پٹے براؤن کلر کے تھے۔ سادہ سی گھڑی تھی، اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور پٹے پر خون کی بوند لگی تھی جو اس گھڑی کو مشکوک بنا رہی تھی۔ شاہزیب کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ساکت آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں چمکتی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، خوف تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی قریبی انسان کی کوئی یاد آنکھوں سے گزری ہو۔ وہ بے بسی سے تھکا سا مسکرایا اور دھیمے قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا۔ یہ میرے دوست کی گھڑی ہے، شہید ہونے سے پہلے اس نے میرے لیے خریدی تھی۔ وہ دھیمی اور محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں۔ وہ اب گھڑی اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور ایک گہری نظر اس گھڑی پر ڈالی۔ سمر نے حیرانی سے اپنی آئیبروز اچکائیں۔ یہ سارنگ کی گھڑی ہے، میرے بیرسٹر دوست کی۔ تمہیں معلوم ہے، وہ بھی بالکل تمہاری طرح تھا، بہادر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا۔ جب ارسلان کی بیوی یلڈیز نے اس سے مدد کی طلب کی تو اس نے اس کی مدد کی۔ وہ ایک غریب لڑکی کا کیس تھا۔ وہ درندوں سے بچ کر اس کے پاس آئی تھی اور ساتھ چودھری گھرانے کی بہو بھی۔ وہ سانس لینے کو رکے، پھر ساتھ رکھے صوفے کے کنارے پر بیٹھے۔ سمر ان کے سامنے بیٹھی دلچسپی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے انہوں نے اپنی بات مزید کہنا شروع کی۔ میں ہمیشہ مستقبل کا سوچتا تھا۔ وہ میری سرمایہ حیات میں سے قیمتی اثاثہ تھا، بغیر کہے بات سمجھ جانے والا دوست۔ اس جیسا دوست کھو کر مجھے لگا جیسے میں نے سب کھو دیا۔ وہ اداسی سے نظریں جھکائے اس گھڑی کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اسے مستقبل میں یہ چودھری بہت خطرناک ثابت ہوں گے، ان کے بیٹے سے دور رہو، مگر وہ نہ مانا۔ وہ کیس لڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ رات مجھے ابھی بھی یاد ہے جب اس نے مجھے اپنی گھڑی پہنائی تھی اور کہا تھا یہ تحفہ مجھے اس کی ہمیشہ یاد دلائے گا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ ملاقات میری اس سے آخری ہوگی۔ وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا، اور یہ سچ ہے، یہ گھڑی ہمیشہ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے۔ وہ تعصب سے اس گھڑی کو دیکھتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ سمر نے ان کا کاندھا پکڑا۔ بابا، ان کو کیا اورنگزیب نے مارا تھا؟ وہ جانچتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئے۔ اس کو یلڈیز کے شوہر نے مارا تھا، غیرت کے نام پر، اور الزام اورنگزیب پر لگا دیا تھا کیونکہ وہ اس کیس کو دیکھ رہا تھا۔ بارث اور اس کی ماں کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ اس ملک سے فرار ہونے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ سارم نے اسے ایئرپورٹ چھوڑا۔ جب وہ واپس اپنے آفس کسی کام سے آیا تب ارسلان اور اس کے آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو اس کی لاش تھی جو میری منتظر تھی۔ شاہزیب کے گلے میں آنسوں کا گلہ اٹکا۔ منظر تازہ ہو گیا تھا۔ کچھ دوست متاع حیات ہوتے ہیں،
اگر وہ چلے جائیں تو زندگی میں لگتا ہے جیسے گلشن بکھر گیا ہو، اجڑا ہوا گلشن جو کبھی شاداب نہیں ہو سکتا۔ اسے گھٹن ہونے لگی، پھر آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا جو کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ مطلب آپ نے اس کے بدلے میں وہ آرٹیکل لکھا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل بھیج دیا تھا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے باپ کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ انہوں نے دھیمے سے پلکیں جھپکائیں۔ میں اس وقت تک اورنگزیب کو گناہگار سمجھتا تھا، مگر حقیقت تھی کہ ارسلان ہے ان سب کے پیچھے۔ اور اکبر چوہدری کے ساتھ مکافات عمل کچھ اس طرح ہوا۔ اس کا خود کا بیٹا جھوٹے کیس میں جیل میں چلا گیا اور اس کی جوانی برباد ہو گئی۔ وہ ایک گہری اداسی سے بھری ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے سمر کو دیکھا جو اداس تھی۔ انہوں نے خود کو کمپوز کیا اور چہرے پر مسکراہٹ لائے بات کا موضوع تبدیل کیا۔ سمر، تمہاری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے جو مجھے کرنا ہے۔ میں اس بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ وہ متغیر تاثرات کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، مگر سنجیدگی ابھی بھی اس کے چہرے کے کسی کونے میں تھی۔ بابا، کیسا فیصلہ؟ اس نے استفہامی انداز میں اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ پرسکون سے بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ ہتھے پر رکھے، اینک ناک پر جمائے اسے دیکھ رہے تھے۔ سمر، تمہاری ماں سے زیادہ تم مجھ سے کلوز ہو، اس لیے میں نے سوچا میں خود تم سے پوچھوں اس بارے میں۔ انہوں نے تمہید باندھی تاکہ آگے بات کر سکے۔ وہ بغور ان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، اب تم نے گریجویشن کر لی ہے، تمہاری ماں چاہتی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ اگر تم اپنی پسند ظاہر کرو اس معاملے میں تو بہتر، ورنہ ایک اور رشتہ ہے اس کی نظر میں۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنی بات کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پر وہ تھوڑی سمٹی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ بابا، جیسے آپ کی مرضی، اس نے تابعداری سے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دھیمے سے مسکرائے اور اسے جاتے دیکھا، پھر اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلا کر آگے جھک کر نیوز پیپر اٹھایا۔ اورنگزیب کی بیٹی زندہ ہے؟ ارسلان کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ وہ ترخشتی ہاتھ میں لیے ایک ہاتھ سے فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ سرمئی رنگ کی ہائی نیک پر اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو سمیٹ کر بنایا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں روف ٹاپ پر بیٹھا تھا جہاں ترکیوں کی روایت کی جھلک ملتی۔ خوبصورت قالین جو ان کی روایتی انداز میں تیار تھے، اور کونے پر صوفے اور بڑے بڑے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ چھت سے استنبول کی خوبصورت عمارتیں اور مسجدوں کے گول گنبد نظر آتے جن پر بگلے اپنے پر پھیلائے ہوا میں اڑ رہے ہوتے۔ نیلا آسمان جس پر بادل چھائے ہوئے تھے، نیلا خوبصورت پانی ہر آنکھ چرا لیتا۔ نہایت پرسکون جگہ تھی، مگر ارسلان کا چہرہ ناخوشگوار حیرانی میں غرق تھا۔ اس کی گرفت پیالی پر مضبوط ہوئی، دانت بھینچے۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر تم کو میری ہر بات فضول لگتی ہے۔ سامنے والے کی آواز میں واضح طنز تھا۔ اچھا، بکواس نہیں کرو، سوچو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ وہ بیزاری سے بولتا درشتی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ مقابل خاموش کھڑی تھی۔ ارسلان، میں بیوی ہوں آپ کی، اتنے سال آپ کی اولاد کی پرورش میں لگا دیے، مگر آپ نے یہ تک نہ پوچھا فرحت کیسی ہے یا میں کیسی ہوں۔ وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ارسلان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بال اڑا رہے تھے۔ ارد گرد موجود لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے تعصب سے اپنے فون کو دیکھا جہاں نام روشن تھا، گلمینا۔ سادہ سا نام تھا، مگر ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں خون اتار سکتا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، بارش کیسا ہے یہ بتاؤ۔ وہ دوبارہ اسے دھتکارتا اپنی بات مکمل کر گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ ارسلان نے بے چینی سے اپنے پاؤں کو کینچی جیسا کر کے بیٹھا اور اپنے کوٹ کا بٹن کھولا۔ گلمینا، دھیمی آواز میں سوال کیا گیا۔ آپ کو اب بھی اس کے لیے فکر ہے؟ آپ کے لیے میں نے اپنی سگی بہن کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا، اپنی بہن کا گھر تباہ کر دیا، مگر آپ مجھ سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ ساتوں بعد اس کی آواز پھر سپیکر پر گونجی تھی۔ ارسلان نے اکتاہٹ سے آنکھیں میچی۔ یار، تمہارا یہ ڈرامہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کر تو لی تھی شادی، اب کیا چاہتی ہو؟ سر پر بٹھا کر پھروں تمہیں؟ وہ ہاتھ جھلا کر کہتا قدرے بے دردی سے اس کا دل توڑ گیا۔ اگر دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی تو یقیناً چوہدری کی حویلی کی دیواریں تک ہل جاتی۔ ٹھیک ہے، وہ اورنگزیب کی بیٹی کے پاس تھا، پھر اماں سائی نے بلا لیا۔ وہ آنسو پونچھتی ضبط کیے اس کی بات کا جواب دے گئی۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ چلو کچھ دن تک آتا ہوں، ادھر خیال رکھنا۔ گلمینا کا چہرہ کھلا، مگر دوسرے لفظ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو مان کر گئے۔ بارش کا، یہ کہتا وہ فون کاٹ چکا تھا۔
جبکہ اس کا چہرہ اداسیوں میں غرق تھا۔ بہن کے ساتھ کیے دھوکے کا ملال اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ نااہل افسران کی جگہ خالی کرو، رشوت خور یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ کان سے فون لگائے اپنے کپڑوں پر استری کر رہا تھا۔ بقول اس کے انسان کو اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ بھائی بغیر پاور کے کیسے ہوگا یہ؟ سامنے والے کی آواز میں بچار کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ دعا کرو کامیابی حاصل ہو۔ ان حرام کھانے والوں سے اس ملک کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ وہ پورے اعتماد انداز میں کہہ رہا تھا، پھر آستین پر استری کرنے لگا۔ کاندھے سیدھے تھے۔ وہ شخص جو کہتا وہ کر بھی دیتا تھا۔ زندگی میں ہمیشہ کوئی اچھا مقصد انسان کو کامیابی کی منزل تک لاتا ہے۔ یکدم مہجبین بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اس کا تنفس پھولا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر رک کر چند گہری سانسیں لی۔ بارش اسے حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ بارش نے فون کان سے ہٹا کر سٹینڈ پر رکھا۔ مہجبین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھرا تھا۔ یوسف بابا وہ… اس نے گہری سانس لی۔ کیا وہ؟ یوسف نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا اور زرسانگا کے کمرے کی جانب بھاگا۔ فون استری سب وہیں چھوٹ گئے تھے۔ مہجبین نے جلدی سے سوئچ بند کیا اور دروازے کو بند کرتی ان کے پیچھے بھاگی۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ دادی سائیں کو نہیں، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ شہادت کی انگلی اس کی جانب کیے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھوں میں چہرہ دیے رو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا سانولا چہرہ مزید بے چین نظر آ رہا تھا۔ بارش کا غصہ پل میں اڑ گیا تھا۔ لفظوں کا قحط پڑ گیا تھا۔ دادی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ بارش، وہ اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بکھلاہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس لمحے کیا کہے۔ پیچھے اکبر چودھری بھی بے چین نظر آتے۔ اسے یوں روتا دیکھ اس کے پاس آئے اور آ کر اسے گلے لگایا۔ نہایت شفقت اور محبت سے اس کے بال سہلانے لگے۔ بارش نے اس کے روتے وجود پر نظر ڈالی۔ سامنے سے ڈاکٹر آیا تھا۔ بارش نے خود کو کمپوز کیے گلا کھنکار کر ڈاکٹر کے سامنے گیا۔ جب اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے لگتا وہ بھول گیا سب۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، نہ ہی اس میں کچھ خاصیت تھی۔ بلا شبہ آج سے پہلے وہ بہت سی خوبصورت لڑکیوں سے ملا تھا۔ نہ اس کے پاس ہرنی جیسی آنکھیں تھیں، نہ ہی سنو وائٹ جیسا رنگ۔ ہاں، مگر اس کے اندر کی معصومیت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ مگر اس جیسا چہرہ کسی کا نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر بے ترتیب دھڑکن کیوں ہو جاتی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دیکھتا تو بس اسے دیکھتا ہی جاتا۔ پیشنٹ اب ٹھیک ہے، ان کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل لائیں ان سے۔ ڈاکٹر جو کہ چینی نقوش کا مالک تھا، اس کی آنکھوں میں پورے اعتماد طریقے سے دیکھتا بولا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ بارش اندر گیا۔ نورالعین، گلمینا اور اکبر چودھری بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں سفید بستر پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ ڈرپ کی بوندیں گر رہی تھیں۔ زرسانگا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، مگر نظریں اب بھی کسی کی تلاش میں تھیں۔ میری نورالعین، دھیمی آواز سے کہا گیا۔ وہ پیچھے سے چلتی اب ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے قریب بلایا۔ نورالعین نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بچی، وہ اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ بے چین نظر آ رہی تھی۔ ایک خوف تھا جو آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی تھی، جیسے وہ الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ میری بچی، میں تجھے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے تیری خوشیاں دیکھنی ہیں، تجھے آباد دیکھنا ہے۔ کئی ساتوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اپنی بات کہنا شروع کی۔ وہ ٹھہر کر کہہ رہی تھی، آنکھوں میں فکر لاحق تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا دادی، میں آپ کے اور دادا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اعتماد سے کہتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی، تھوڑا کھسک کر اوپر اٹھنا چاہا۔ بارش نے مدد کی ان کی اور تکیہ لگا کر نیم دراز بٹھایا۔ میں آج ہوں کل نہیں، میرے بعد کس کے سہارے چھوڑوں گی؟ ایک مضبوط دیوار ہونی چاہیے تیرے لیے، دشمنوں میں گھرے ہیں ہم، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ سب کی نظریں زرسانگا پر اٹکی ہوئی تھیں۔ زرسانگا نے یوسف کو دیکھا جو گردن جھکائے ان کا دوسرا ہاتھ پکڑے ان کی بات سن رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ممکن تھا نورالعین کا سرپرست وہ اس سے ہی بناتی۔ چہرے پر نہ جانے کس احساس کے تحت تاثرات بڑھ گئے تھے۔ مصنوعی کالی آنکھوں میں بھی کوئی اس کے چہرے کو پڑھ کر بتا سکتا تھا۔ دادی، آپ ایسا نہیں کہیں، وہ روئی ہوئی شکل دیکھ کر بول رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ میری بچی،
میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں تاکہ تم اس جہنم سے دور رہو، ورنہ کسی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دی جاؤ گی۔ تم کو ایک بار کھو چکی ہوں، دوبارہ نہیں کھونا چاہتی۔ اب وہ اپنے ڈر کو لبوں پر جگہ دے رہی تھی۔ کبھی وہ نظریں جھکائے بیٹھے یوسف کو دیکھتی، کبھی پیچھے کھڑے لوگوں کو۔ نور کی گرفت کمزور ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے کچھ نہیں کرنا، وہ منمنائی، مگر زرسانگا تک اس کی آواز نہیں گئی۔ زرسانگا نے گہری سانس لی۔ میں چاہتی ہوں تم گلمینا کے… بارش نے سرزانگا کو دیکھا، پھر ایک نظر نورالعین کو، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اس نے فوراً سے آنکھیں جھکا لی۔ بھانجے فرید سے شادی کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ بارش کا چہرہ کسی صدمے کی مانند سفید پڑ گیا، اس کا انداز خشمگین تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی اور اپنا گلا کھنکھارا۔ فیصلہ اچھا ہے آپ کا ماں سائیں، میں تو اس کی ماں کی طرح ہوں۔ گلمینا نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے گلمینا کو دیکھا۔ یوسف، وہ فیصلے کی مزاحمت کرتا، اتنے میں موسیٰ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے باہر آنے کا کہا۔ راتوں میں جگایا، ایک کاش نے زندگی کو بہت رلایا، حسین زندگی کو ویران بنایا، قدموں کی آہٹ غرور کو قدموں کی دھول بنایا۔ ایک کاش نے زندگی کو بہت رلایا، زندگی کے خانوں میں ہمیشہ ملزم ٹھہرایا۔ ایک کاش نے زندگی کو بہت رلایا، مکافات عمل نے اپنے انصاف کو دکھایا، آسمان تھمے زمین پر گرایا۔ ایک کاش نے اورنگزیب کو بہت رلایا، وہ جب سے اسے دیکھ آیا تھا اداس سا بیٹھا، ملال زندگی میں گھومتا جا رہا تھا۔ وہ خوش تھی۔ اس نے کیا شادی کر لی تھی؟ نہیں، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن طلاق تو وہ اسے دے چکا تھا۔ ایک کہانی جس کا اختتام اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تھا۔ اب ملال کا کیا فائدہ؟ مگر پھر بے جا گھٹن بڑھ رہی تھی۔ دو کنارے جن کو جوڑے رکھنے کی وجہ صرف ایک تھی، جو کسی سہارے کی طرح ان دو الگ مزاج اور تقدیر والوں کو جوڑے ہوئے تھی، اور وہ تھی نورالعین۔ ہاں، وہی نورالعین جو خود کو بیکار سمجھتی تھی، جس کو اپنا وجود بے معنی لگتا تھا۔ وہ ان دونوں کے بیچ ایک راستہ تھی، بھلے صرف نام ہی صحیح، لیکن اس سے جڑ کر کے نام ہی مل جایا کرتے تھے۔ میری اور تمہاری ماں کی دور کی بہن کا بیٹا ہے فرید، بہت اچھا ہے۔ اچھی بات ہے تم ایک اچھے لڑکے کے ساتھ بندھن میں بن جاؤ گی۔ وہ وہاں بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، جبکہ گلمینا اس کے کاندھے کو چھوتی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا، آنکھوں میں خالی پن کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بے خیالی میں لبوں کو کھینچتی مصنوعی مسکان چہرے پر لے آئی۔ تمہیں معلوم ہے وہ بہت قابل بچہ ہے، اور وہ ہمارے یوسف کی طرح ہے سیاست میں۔ وہ میٹھے زہر جیسے لہجے میں بول رہی تھی۔ میٹھا زہر جو رگوں میں گھس کر گھل جاتا ہے اور دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تمام اعضاء پھر اسی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ تھوڑی چونکی تھی، دونوں آئیبروز کو حیرانی سے اٹھایا۔ کیا فرید سیاست میں ہے؟ کئی ساتوں بعد آواز آئی تھی، انداز سوالیہ تھا۔ ہاں، آؤ میں تمہیں تصویر دکھاؤں۔ وہ برابر میں رکھے بڑے سے پرس میں سے اپنا مہنگا فون نکالتے ہوئے انگلیاں اس بڑی اور چوڑی سکرین پر چلانے لگی۔ ابھی وہ ہسپتال کے کمرے میں رکھی بینچ پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں گھر جانا تھا۔ اکبر چودھری کسی کام سے گئے ہوئے تھے، یوسف بھی نہیں تھا۔ گلمینا اور نورالعین بینچ سے ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے، اور زرسانگا آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کمرہ خاصا روشن تھا، سورج کی روشنی اس کمرے کی بینچ پر پڑ رہی تھی جہاں گلمینا اور نورالعین بیٹھے تھے۔ پیلی دھوپ اس کے سامنے ہاتھوں پر گر رہی تھی۔ گلمینا نے اپنی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر رکھی ہوئی تھی۔ موبائل فون پر چمکتے خوبرو نوجوان کی تصویر انہوں نے اس کے سامنے کی تھی۔ نورالعین نے سرسری نگاہ اس تصویر پر ڈالی۔ مجھے تم سے بہتر اور کوئی نہیں لگتا اس کے لیے۔ اس کا افسانہ بھی کچھ اس طرح کا ہے، یہ بھی تمہاری جیسی قسمت لے کر پیدا ہوا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے بتایا تھا۔ نور نے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں پر نظریں ڈالی۔ وہ کچھ افسردہ سی لگی تھی جب نرس نے دروازے پر دستک دی۔ گلمینا دروازے کے پاس پہنچ گئی، جبکہ وہ باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا مصروف انداز میں بولا۔ دانیال پاکستان آ گیا ہے۔ وہ اس کے قدم سے قدم ملاتا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی تو ذہن میں کچھ گھوما۔ کون دانیال؟ سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی کالی مصنوعی آنکھیں اب اس پر رکی تھیں، ماتھے پر لا علمی اور لا تعلقی کے بل نمودار ہوئے تھے۔ آنکھیں مزید سکڑ گئی تھیں۔ وہ بات ادھوری رہی۔ بارش کا فون جگمگایا۔
ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اس نے اپنی بات خاموش کی۔ موسیٰ، گاڑی نکالو، حویلی چلنا ہے۔ اکبر چودھری اپنی کالی چادر کاندھے پر پھیلاتے اس کے سامنے آئے اور گاڑی کی چابی اسے دی۔ موسیٰ نے بارش کو دیکھا جو فون پر بات کرتا اب ہسپتال سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ سارا راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں ہر فیصلہ اتنی اچانک ہی کیوں ہوتا تھا؟ ایک فیصلہ قبول کرتی تو ایک اور نئی پہیلی اس کی منتظر ہوتی۔ ہر پہیلی آنے والی پہیلیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی تھی۔ وہ چپ سی بیٹھی باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ذہن بھی اس فیصلے کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مخالفت تو وہ کبھی کر ہی نہ پاتی، کہیں دادی کو برا نہ لگ جائے۔ رشتوں کی عزت پر جان وار دینے والی تھی وہ۔ زرسانگا کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق زہر کی مقدار کم تھی۔ معلوم ہوتا یہ کوئی دھمکی ہے جو مخالف کی طرف سے آئی تھی۔ سمر کے لیے عبید کا رشتہ ہے۔ شگفتہ چاول چنتے ہوئے گویا ہوں۔ وہ صحن میں بیٹھے تھے۔ شگفتہ نے الجھے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، جیسے کئی دنوں سے بال ہی نہ بنائے ہوں۔ ناک پر چشمہ ٹکایا ہوا تھا۔ مصروف زندگی اپنے عروج پر تھی۔ سب کاموں میں مصروف تھے، اور ایک مڈل کلاس بندے کی زندگی تو مصروفیات کی ہی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ بچپن سے بوڑھے ہونے تک صرف پریشانی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی محنت ہوتی ہے۔ ٹھنڈی شام تپتی دھوپ کے اثرات کم کر رہی تھی۔ شام کی چائے سب کے ہاتھوں میں تھی۔ شگفتہ جو رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، سرسری انداز میں گویا ہوئی تھی۔ بسکٹ کی جانب اٹھتا ہاتھ حیدر کا پل میں رکا۔ اس کی سنہری رنگت ماند ہوئی، مگر حیدر کو یہ بات زیادہ حد تک متاثر نہ لگی۔ کچھ ساتوں بعد ہی وہ بسکٹ اٹھا چکا تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے امی، عبید اچھا لڑکا ہے، وہ بسکٹ منہ میں رکھے کہہ رہا تھا۔ آواز بھی نارمل ہی تھی۔ ضروری نہیں ہر مدد کے پیچھے محبت ہوتی ہے۔ ہاں، میں نے بھی کہہ دیا کر دیں بھائی، اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے۔ وہ ناک چڑھا کر کہنے لگی۔ حسن آرا خاموشی سے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ بات تو اچھی ہے، مگر سمر کیا کہتی ہے؟ اس کی مرضی پوچھ لینی چاہیے۔ وہ چائے کے مگ کو لبوں سے ہٹاتی اپنا اظہار خیال ان کے سامنے رکھ چکی تھی۔ ان کی بات پر حیدر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر شگفتہ ہاتھ جلا کر بات کو رفع دفع کرنے کو تھی۔ ارے لڑکیوں سے مرضی کون پوچھتا ہے؟ ہمیں تو بتایا بھی نہیں تھا کہ ہماری اماں نے ہمارا رشتہ کر دیا ہے۔ وہ کچے چاول کے دانے کھانے لگی۔ حیدر کو اپنی ماں کی سوچ پر اور ان کی لا علمی پر قدرے افسوس ہوا۔ امی، جب نبی پاک نے پوچھا ہے تو آپ اور میں انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں اس بات میں؟ اس کا حق تو اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ وہ اپنے آنے والے کل یعنی اپنے شوہر کے بارے میں پسندیدگی ظاہر کرے۔ وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرا اور ان کے تاثرات کو بغور دیکھنے لگا، پھر اپنی بات آگے بڑھائی۔ جب حضرت علی کا رشتہ آیا تو نبی پاک نے بی بی فاطمہ سے ان کی رضامندی پوچھی تھی، یہاں تک کہ جبرائیل وحی لے کر آئے کہ بی بی فاطمہ کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ قبول کریں، مگر اپنی امت کو یہ بتانے کے لیے لڑکی کی رضامندی کتنی ضروری ہے، بس یہ بتانے کے لیے انہوں نے بتایا اور پوچھا، فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ وہ جانتے تھے بیٹی بی بی فاطمہ ہے، بابا کا ہر حکم بجا لانے والی، مگر پھر بھی میرے نبی نے ان سے رضامندی پوچھی تو آپ یا میں کون ہوتے ہیں لڑکیوں سے یہ حق چھیننے والے جو حق انہیں اسلام نے دیا ہے؟ وہ ٹھہر کر کہہ رہا تھا، انداز نہایت نرم تھا، جیسے وہ تنقید نہیں کر رہا تھا، وہ سمجھا رہا تھا۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، جب کوئی اچھی بات سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ اکثر تنقید میں بدل جاتا ہے اور اچھی بات وہی رہ جاتی اور لڑائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھی بات کو تنقید کے لہجے میں کبھی نہ کہو۔ شگفتہ ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ چہرے پر تاثرات کچھ گئے تھے، کچھ آئے تھے۔ حسن آرا مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، پھر بقیہ چائے پینے لگا۔ دانیال، آج پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ مرزا فون کان سے لگا محظوظ سا نظر آ رہا تھا۔ دانیال کے چہرے پر تبسم بکھرا۔ میں نہیں آ رہا، آج اپنی منگیتر خالہ کی بیٹی سے ملنا ہے۔ وہ شریر سا نظر آئے۔ مرزا نے گردن کو دائیں بائیں جانب گھمایا۔ تم بہت ہی کمال ہو دانیال، ستائشی لہجے میں کہتے وہ خجل سے مسکرائے۔ دانیال جو صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے محوِ استراحت تھا، یکدم اٹھ بیٹھا، اپنے کالے رنگ کے فون کو مزید کان کے اندر کیا۔ لمبے بال بکھر کر ماتھے پر چھائے تھے۔ بہت بڑا لاؤنج تھا وہ، جہاں وہ اکیلے تھا۔ صوفے پر نیم دراز سا سامنے ایکویریم بنا ہوا تھا، نیلے پانی میں تیرتی رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ارد گرد جا رہی تھیں۔
दीवार सफेद रंग से रंगी हुई थी। एक्वेरियम के ऊपर कुछ शो पीस थे जो लगे हुए थे। सोफे के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी LCD लगी हुई थी। उसके नीचे एक स्लैब जैसा कुछ बना हुआ था जिसमें छोटे गुलदस्ते लगे हुए थे और उसके इर्द गिर्द बड़े गमले लगे हुए थे। सोफे के बराबर में कांच के लैंप लगे हुए थे जिनमें मोतियां लटक रही थीं। उनमें पीली बत्ती रोशन थी। लाउंज तपती गर्मी में भी ठंडा था, वहां लगे AC की वजह से। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? आईब्रोज उठाए सवाल किया गया था। अंदाज खटके वाला था। हाँ भाई, वो भी तिश्वी लहजे में गोया हुआ था। उसने तुरंत से अपना पहलू बदला। अब दोनों टांगें उन सफेद टाइल्स को छू रही थीं जो निहायत साफ थे। हाँ ठीक है, बस एक बार बस उसकी मुझसे शादी हो जाए, फिर यूसुफ की गद्दी के बाल हमारे हाथ में, और वो एक बिना पानी के मछली के तड़पेगा। उसने खूबसूरत मछली निकाली और फर्श पर फेंकी। मछली समंदर में उठती लहरों की तरह तड़पने लगी। वो उसे देख काफी हद तक महजूज हो रहा था। एमन, वो चाहते हैं मैं शादी कर लूं और मैं मना करके किसी को दुखी नहीं कर सकती। वो चबूतरे से पांव लटकाए बैठी थी। गार्डन में एक बड़ा सा दरख्त था जिसके साए तले वो दोनों बैठी हुई थी। शाम का मौसम काफी हद तक पुरसुकून था। एमन उसके साथ थी। उससे एक बात हजम नहीं हो रही थी। नूरुलैन की शादी हो जाना उसके लिए काफी हद तक हैरान कुन बात थी। नूरुलैन, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम किसी के दिल रखने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उसके लहजे में उलझन थी। मालूम होता वो कब से एक ही बात समझा रही थी। नूरुलैन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो आईब्रो चढ़ाए उसे ही देख रही थी। तुम जानती हो, हम जिनसे कोई बात बनवाने का कह देते हैं तो बहुत मान से कहते हैं। हमारा इनकार उनके मान को ठेस पहुंचा देगा। वो धीमी आवाज में कह रही थी। उसकी आंखें खाली सी महसूस हो रही थीं। मेरी नूर, तुम्हारे पास उनका पूरा हक है। ये वो फैसला है जो तुम्हें खुद लेना है। अगर तुम इस तरह करोगी तो एक ऐसे शख्स से शादी करोगी जिसको तुम जानती भी नहीं हो। वो जैसे आखिरी बात कहने को थी। वो इस्तेहज़ाया मुस्कुराई। तुम भी तो नहीं जानती थी बालाज को। उसने तंज़ी अंदाज अपनाया। एमन के तसुरात मुतगय्यर हो। कुछ रंग आए, कुछ गए थे। उसने कांधे से हाथ फौरी तौर पर हटाया। बलाज उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जिससे वो हमेशा खौफजदा हो जाया करती थी। चाहे वो कुछ भी भूल जाए, मगर उसकी जिंदगी का एक बदतरीन हिस्सा जिसको वो चाहकर भी भुला नहीं सकती थी, वो बलाज था। नूर का तंज़ी अंदाज उसके जख्मों को कुरेद गया था। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, जब आप अपनी कहानी किसी के गोश गुजार करते हैं तो वो किसी न किसी मौके पर कहीं न कहीं उस बात का ताना दे ही देते हैं। उसने अपनी आंखों को झुका लिया। नूर वहां से उठकर चली गई, जबकि अब वो उस दरख्त के नीचे बैठी दोबारा उसी दर्द में मुब्तला हो गई जिससे वो निकली थी। कुछ लोग जिनसे धोखा मिल जाए वो कभी नहीं भूला जाता। बालाज भी उन लोगों में था। सुबह की किरणें फूटती रात की तारीकी को कम कर रही थी। सूरज मशरिक से निकलता अब वस्त में आकर चमक रहा था। तपश पहले से कम थी। गर्मी भी कम मालूम होती थी। बारिश की पेशगोई बताई गई थी। जब चौधरियों की हवेली के सामने एक खूबसूरत महंगी गाड़ी रुकी, एक शख्स उस गाड़ी से उतरा। यकीनन उसकी पर्सनालिटी पर वो गाड़ी बहुत जच रही थी। वो अपनी शान बेनियाजी से उस आलीशान हवेली में दाखिल हुआ। उसके अंदाज में शाइस्तगी थी। उसके पहनने ओढ़ने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था वो एक आला खानदान से ताल्लुक रखता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीद हूँ। कोट पैंट में मलबूस, सलीके से बाल जमाए हुए थे। लहजा नर्म खो था। लगता ही नहीं था कि वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला इंसान है। वो खूबसूरत फूलों वाले गुलदस्ते को हाथ में लिए खड़ा था। बारिश नीचे उतरा। कमर पर हाथ जमाए वो उस शख्स को देख रहा था जो महजबीन से मुखातिब था। हाँ जी, फरीद हो या कोई भी, किससे मिलना है आपको? वो हाथ झलाकर बेनियाजी से बोली, जैसे पूरे घर की इकलौती मालकन हो। महजबीन? बारिश ने एक आईब्रो झुकाकर देखा। उसकी गंभीर आवाज वहां गूंजी। महजबीन पल में सीधी हुई। फरीद भी उस आवाज पर घूमा और उसे देखा। वो अब कांधे उचकाए नीचे उतर रहा था। क्या अंदाज था शहाना, जैसे 3 बरआज़मों पर हुकूमत हो। फरीद के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था। वो मुसाफिया करने के लिए आगे बढ़ा। बारिश वहीं रुक चुका था। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीद। मैं गुलमीना खाला से मिलने आया था और निकाह की पेशकश लाया था उनकी भांजी के लिए। उसने तफसीली निगाह बारिश पर डाली और निहायत फॉर्मल अंदाज में गोया हुआ। आवाज़ भारी थी, एक रोब जो उसकी आवाज़ को मजीद खूबसूरत बना रहा था।
बारिश के चेहरे पर शिकने उमड़ आई। उसने अपनी काली घड़ी में टाइम देखा, फिर सीढ़ियों के पीछे कमरों की जानिब एक निगाह दौड़ाई। उसे बुरा लगा था, जबान भी फिसली। फरीद, अफसोस, आप गलत वक्त पर आए हैं। सुबह के इस वक्त गुलमीना खाला और नूर नहीं है, आप किसी और वक्त आए। उसने कांधे उचकाए कहा, लहजा पुरइत्तेमाद था। कांधे सीधे थे, गर्दन ऊंची थी, उसका अंदाज काफी मगरूराना था। फरीद ने कांधे झुकाए और गर्दन नीचे करके अपने लब भींचे। क्या पाकिस्तान में वक्त की पाबंदी नहीं होती? मुझे गुलमीना खाला ने यही वक्त दिया था। वो बेजारी से घड़ी को देखता बोला, जैसे वो अपने मसरूफ शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल कर लाया हो। बारिश ने लापरवाही से शाने उचकाए। फरीद जाने के लिए मुड़ा। यकदम गुलमीना की आवाज उनकी समातों से टकराई। बारिश ने मुड़कर देखा। फरीद के चेहरे पर भी खुशगवार मुस्कुराहट उभरी। फरीद, वापस कहाँ जा रहे हो? वो जीने से उतरकर अब उनके सामने खड़ी थी। बारिश ने सख्ती से मुठियां भींची। खाला कहीं नहीं, बस अपना सेलफोन गाड़ी में भूल गया था। उसने एक चुभती नजर बारिश पर डाली, जिसकी आंखें झुकी हुई थी। फरीद को समझ नहीं आया उसने झूठ क्यों बोला, मगर उसकी इज्जत नफ्स पर बात न आए तभी बात घुमा गया। ओह, चलो अंदर, जरूरी बात करनी है तुमसे। वो उसका बाजू पकड़ती निहायत खुश असलूबी से बोली। वो भी जाने के लिए बढ़ा। जब गुलमीना ने बारिश को भी साथ चलने का कहा, तुम भी साथ चलो, अच्छी बात है, सारी बातें साथ ही हो जाएंगी। लो, नूरुलैन भी आ गई। वो उसकी जानिब देख रही थी जब पीछे से आती नूरुलैन पर नजर गई। बारिश ने गर्दन घुमाकर देखा। वही सादा हुलिया, वही सादा आंखें, मगर ऐसी क्या कशिश थी जो उसे बेचैन कर देती थी। मुझे नहीं जाना। वो पल को भी वहां ना रुका। वहां उठती आवाजें वो सुन सकता था, मगर उसे बुरा लग रहा था। उसने क्यों झूठ बोला? वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो क्यों उसे दूर रखना चाहता था उनसे? अपनी टाई ढीली करता वो आगे बढ़ चुका था। उसका नाम किसी और के साथ जुड़ भी जाए तो इसमें मसला क्या था? ये तो आसानी थी, उसका वादा मुकम्मल हो जाएगा, औरंगजेब की परेशानी दूर हो जाएगी। मगर फिर भी इतनी वजूहात के बाद भी उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, जैसे वो नूर को हमेशा के लिए खो देगा। मैं अमारा हूँ, इस वेलफेयर की ऑनर। हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, एक इस्तेहकाम से आवाज में कहती वो सामने खड़ी थी। मिर्जा ने दाढ़ी पर हाथ फेरा। जी, मैं कुछ चैरिटी में देना चाहता हूँ, वो मुस्कुराता कह रहा था। फिर हाथ के इशारे से कुछ हुक्म दिया। काली वर्दी में मलबूस लोग बहुत सी चीजें लेकर आए। मीडिया की कितारें खड़ी थीं, हर तरफ कैमरे से निकलती रोशनी थी। अमारा ने गर्दन उचकाकर उन्हें देखा, जो जौक दर जौक मिर्जा की तस्वीरें निकाल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि मिर्जा क्यों उधर आया था। एक 40-50 के लगभग थी, नाक पर चश्मा जमाए खड़ी थी, ऊंची हील, पूरे तमाद अंदाज, सर पर हिजाब किए वो उनके सामने खड़ी थी। नहीं, वो डरी सहमी अमारा नहीं थी। वो तो एक बहादुर लड़की थी जो अभी उनके सामने थी। जी शुक्रिया, वो कहती अंदर आने का रास्ता दे गई। वो भी उसके पीछे चल दिया। प्रेस भी पीछे उनकी आई थी। ये तो वाकई अच्छी बात है, उसकी शादी एक बेहतरीन फैसला है। तौसीफ लहजे में अरसलान की आवाज गूंजी थी। वो रात के पहर उससे बात कर रही थी। हाँ, ये मेरा फैसला था, वो भी हल्की मुस्कुराती हुई बोली। तुमने पहली बार कुछ सही काम किया। इस्तेहानत से अपनी बात रखी गई थी। उसका चेहरा बुझा हुआ सा था। उसने कई पल कुछ न कहा। अरसलान को उसकी नाराजगी महसूस हुई। अच्छा, फरहत कैसी है और तुम कैसी हो? कितनी सदियों बाद ये लफ्ज उसकी समातों में घुले थे। वो महरे हैरत फोन को तकती रही, एक खुशगवार हैरत जो चेहरे पर उमड़ आई थी। एक मुस्कान। पहली बार उसने उसका हाल पूछा था, उसे अहमियत दी थी। ये कोई छोटी बात उसके लिए तो कभी भी नहीं थी। वो बिल्कुल अच्छी है, पुरजोश तरीके से जवाब दिया गया। वो दोनों हाथ से फोन पकड़ चुकी थी। फिर से बेरुखी से जवाब दिया गया, मगर उसे महसूस न हुआ। वो खुश लग रही थी। अरसलान ने अपना वॉलेट उठाया। सामने किसी की तस्वीर थी, एक नौजवान औरत, एक छोटे बच्चे की। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। फोन हनूस कान से लगाया हुआ था। यल्डीज, धीमे से कहा गया, मगर आवाज इतनी धीमी ना थी कि गुलमीना की समातों से न टकराए। गुलमीना का दिल छनाके से टूटा। वो दूर होकर भी कितनी करीब थी उससे, और वो पास होकर भी कितनी दूर। ये फासले कभी खत्म ना होने थे। अरसलान जैसा था, मगर यल्डीज से उसकी मोहब्बत सच्ची थी। वो मुंह पर हाथ रखे आंसू रोकने की कोशिश करने लगी,
مگر پھر بھی آنسو نکل آئے۔ گہری سانس لی۔ اوہ، میں نے کال نہیں کاٹی، ایک نادان سی آواز وہاں گونجی۔ پھر کال کا سلسلہ ترک ہو گیا۔ وہ پھر سے ٹوٹ گئی۔ وہ آج بھی اسی کا تھا۔ اتنے سال گزر گئے مگر وہ اپنا دل اس کی جانب سے پگھلا نہ سکی۔ ہائے، کتنا پتھر دل تھا وہ شخص، مطلبی، دھوکے باز، مگر چاہ کر بھی وہ کبھی ارسلان سے نفرت نہ کر سکی۔